अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान अफ़गान सरहद के हवाले से एक बातचीत की थी और उसमें बुनियादी तौर पे हमारा मौजू था कि अफ़गानिस्तान के अवाम, अफ़गानिस्तान की सियासी क़यादत सरहद की बजाय या बॉर्डर की बजाय ड्यूरेंड लाइन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं पाक अफ़गान सरहद के लिए। 2560 किलोमीटर तवील ये सरहद 1893 में उस वक्त के अफ़गान बादशाह अब्दुर्रहमान ख़ान और बरतानवी नुमाइंदे सर मोर्टिमर ड्यूरेंट के दरमियान एक मुआहदे के तहत खींची गई थी। एक लाइन थी, फ़र्ज़ी ख़त था जो कि नक्शे पे खींचा गया था हिंदुस्तान उस वक्त के बरतानवी राज के तहत मौजूद हिंदुस्तान को अफ़गानिस्तान से अलग करने के लिए। और अफ़गान आज भी उसको ड्यूरेंड लाइन कहते हैं और बार बार जब भी कोई सियासी तनाज़ा होता है तो इस हवाले से बातचीत में और दूसरे अहम मौज़ूआत वो भी दब कर रह जाते हैं। आज ड्यूरेंड लाइन के हवाले से एक दूसरी डायमेंशन पे हम बात कर रहे हैं और एक नया पहलू है, वो है बरहमचा, बलूचिस्तान और हेलमंद की सरहद के साथ मिलने वाला उस इलाके में ये एक सेक्टर है। तो आज हम इस पे बात करेंगे किस तरह ये ब्राह्मचा का इलाका जो है गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है और इसके ऊपर क्यों दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है, और ये कि अफ़गान तालिबान को इस हिस्से पर, सरहद के इस हिस्से पर बाड़ लगाने पर एतराज़ क्यों है। क्योंकि अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब और दूसरे कई उनके साथी हालिया दिनों में कह चुके कि हमें ये बॉर्डर कबूल नहीं है। बराह रास्त बिलवास्ता अंदाज में उन्होंने बार बार कई रहनुमाओं ने ये कहा कि ये फ़र्ज़ी लकीर है। अब आते हैं कि ब्राह्मचा का ज़िक्र मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला अज़ाम साहब हैं, ये इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे, दाएं तरफ बैठे हुए हैं। ये ट्विटर पे इन्होंने एक थ्रेड आज हमारे साथ कई लोगों के साथ ट्विटर पे शेयर किया और ये एक अफ़गान तजियाकार हैं। 2021 के दोहा अमन मुज़ाकरात के दौरान तालिबान की मुज़ाकराती टीम के साबिक़ रुकन हैं और उन्होंने अपना तारुफ़ भी कई मरतबा यही करवाया कि मैं अब्दुल्ला अज़ाम वो तीसरा शख्स था जो कि मुतरज्जिम के तौर पे अफ़गान तालिबान की टीम में था जब बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हो रहे थे, जो इंटर अफ़गान डायलॉग था दोहा में 2020-21 के दौरान। और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि जब मुल्ला बरादर की मुलाकात हुई जनरल फैज़ हमीद से तो मैं तीसरे शख्स के तौर पे, यानी ISI के जो साबिक़ सरबराह थे फैज़ हमीद, वो दोहा में उनकी मुलाकात हुई मुल्ला गनी बरादर से और ये मुतरज्जिम के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे। अब उन्होंने वाज़े तौर पे जो ताज़ा तरीन थ्रेड है या एक्स जो उनका अकाउंट है उसमें लिखा हुआ है कि हम उनका ताल्लुक़ अमारात अफ़गानिस्तान से नहीं है बल्कि ये अपनी ज़ाती हैसियत में आजकल यहाँ पे पोस्ट्स करते हैं। तो अब्दुल्ला अज़ाम ने जो ताज़ा तरीन जो पोस्ट है उसमें इस पूरे थ्रेड में ये लिखा कि जून 2021 को कतर में इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी हुक्काम ने इस्लामी अमारात के मुज़ाकराती वफ़द से मुलाकात की दरख्वास्त की। जनरल फैज़ हमीद ये उस वक्त के ISI के सरबराह थे, दो दीगर अफराद के हमरा आए। मुलाकात में एक तरफ अफ़गान वफ़द बैठा और दूसरी तरफ इस्लामी अमारात का, और गुफ्तगू का महवर जो इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात थे उसमें पैदा शुदा जमूद था, डेडलॉक। शाम को जब ये मुलाकात ख़त्म हुई तो जनरल फैज़ हमीद ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से अलहदा बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और मैं अब्दुल्ला अज़ाम कहते हैं कि तीसरा फ़र्द था जो उनके साथ मुतरजम के तौर पे उस मुलाकात में मौजूद था। और दौरान गुफ्तगू जनरल फैज़ हमीद ने मुल्ला बरादर से कहा कि हमने ड्यूरेंड लाइन पर खारदार तार लगाना का काम मुकम्मल कर लिया है, मगर ब्राह्मचा में तालिबान इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तकरीबन 500 मुजाहिदीन वहाँ पे जमा हैं, वो हमारी फोर्सेस पर फायरिंग भी कर रहे हैं और तार लगाने की, बाड़ लगाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। और ये कि मौलवी याकूब से कहें कि जो उस वक्त अस्करी उमूर पर नायब क़यादत कर रहे थे कि वो मुजाहिदीन को फायरिंग से रोकें ताकि
کہیں جنگ نہ چھڑ جائے اور ہم بارڈر پہ خاردار تار جو ہم لگا رہے ہیں وہ مکمل کر لیں۔ تو ملا برادر نے جواب دیا کہ میں سیاسی امور کا ذمہ دار ہوں، آپ مجھ سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ عسکری حکام کی ذمہ داری ہے اور وہ آپ کو اپنی زبان میں جواب دے رہے ہیں، یعنی اشارتاً یہ کہا کہ گولیاں چلا رہے ہیں، یعنی آپ کو اپنے اس کام سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب عبداللہ اعظام نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت ظاہر اسلامی امارات کی کئی ممالک سے امریکی قیادت میں جنگ جاری تھی، مگر خاردار تار لگانے جیسے معاملے پر بھی وہ ایک پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی مول لینے کے لیے تیار تھے۔ ڈیورینڈ لائن کو تو تسلیم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ تصویر دیکھ لیجئے، اس میں فیض حمید صاحب آپ کو بالکل آخر میں نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ عبداللہ اعظام کا کہنا ہے کہ غالباً اسی رات جنرل فیض حمید نے وہاں کے مقامی امام کے پیچھے 2 رکعت نماز بھی ادا کی، اور یہ تصویر ہے اسی باجماعت نماز کی۔ اب آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ جب افغان طالبان امریکہ اور نیٹو افواج کے خلاف لڑائی میں مصروف تھے تو انہوں نے باقاعدہ درخواست بھی کی تھی پاکستان سے کہ برہمچہ جیسے علاقوں میں باڑ نہ لگائیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اب جب کہ طالبان اقتدار میں ہیں، اب بھی وہ پاکستان کو مکمل بارڈر فینسنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، خاص طور پر چمن، برہمچہ اور سپن بلدک جیسے حساس اور اسمگلنگ سے بھرپور علاقوں میں۔ طالبان کا یہ موقف ہے کہ یہ بارڈر متنازع ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا، اور یہ کہ کسی غیر منظور شدہ حد بندی پر باڑ لگانے، یعنی قومی اتفاق کے رائے کے بغیر، یہ قومی مفاد کے خلاف ہے۔ اور افغان حکومت، طالبان نے ڈیورن لائن کو چونکہ کبھی تسلیم نہیں کیا، اسی لیے وہ سرحد پر باڑ لگانے کو متنازع سمجھتے ہیں۔ اب یعقوب مجاہد نے اور ان کے کئی ساتھیوں نے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار وہ کر چکے ہیں، لیکن پاکستان کا موقف ہے کہ یہ قومی سلامتی اور انسداد دہشت گردی کے لیے ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کی پیش بندی کے لیے بھی یہاں پہ تار لگانا بڑا ضروری ہے یا باڑ لگانا ضروری ہے۔ اب یہ کہ برہمچہ ہے کیا؟ تو برہمچہ افغانستان کے صوبہ ہلمند کے ضلع دیشو میں واقع ہے، جبکہ پاکستان کی طرف یہ بلوچستان کے ضلع چاغی سے ملتا ہے۔ ایگزیکٹ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی لمبائی یہاں پہ کتنی ہے، لیکن غالب خیال یہ ہے کہ یہ جو سٹریچ ہے بارڈر کا، کوئی 160 سے 180 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ یہ مقام افغانستان کے جنوبی مغربی علاقوں یعنی ہلمند، فرا اور نیمروز کو پاکستان کے بلوچستان سے جوڑتا ہے۔ اسی لیے یہ جنگی زون کی حیثیت سے آمد و رفت کے لیے بھی بڑا کلیدی راستہ بن چکا تھا، اگرچہ اور بھی کئی راستے موجود ہیں، لیکن برہمچہ گاڑی کے ذریعے قابل رسائی ہے، اور اسی وجہ سے اسمگلرز اور جنگجوؤں کے لیے بھی یہ قابل ترجیح کوریڈور ہے۔ یہ سرحدی علاقہ عملاً سمجھا جاتا ہے کہ غیر محفوظ زون ہے، نو گو ایریا ہے، چونکہ یہاں پہ نگرانی کے ذرائع کم ہیں، بہت بڑا علاقہ ہے، صحرا ہے، کچھ پہاڑیاں ہیں، اس میں بارڈر کنٹرول بہت کمزور ہیں، یعنی ہماری بارڈر سیکیورٹی فورسز کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی تعداد میں یہاں سے اسمگلرز اور دوسرے غیر ریاستی عناصر کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ پہاڑی اور صحرائی نوعیت کا علاقہ ہے، حکومت کی گرفت چونکہ محدود ہے، لہٰذا یہاں سے افراد، سامان، اسلحہ، شدت پسندوں اور غیر قانونی اشیاء کی نقل و حرکت بڑی آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان اسے ماضی میں لاجسٹک اور تجارتی راہداری کے طور پر استعمال کرتے تھے، خاص طور پر جو اسمگلنگ کے نیٹ ورکس ہیں، جرائم پیشہ گروہ ہیں، وہ منشیات، اسلحہ اور غیر قانونی تجارت کے لیے اسی راستے کو استعمال کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچ عسکریت پسند گروہ جیسے بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، جیش العدل، سابقہ جند اللہ، جو کہ ایرانی بلوچستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، اس راہداری کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس علاقے میں اپنی وہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور جو آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ایک اور اہم واقعہ اسی علاقے میں ہوا تھا جب طالبان کے سابقہ رہنما ملا اختر منصور اسی علاقے میں ایران سے واپس آتے ہوئے امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے مئی 2016 میں۔ اب یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ برہمچہ کوریڈور صرف طالبان یا بلوچ انسرجنس کے لیے نہیں بلکہ بڑے جرائم پیشہ گروہوں کے لیے بھی اہم راستہ ہے۔
بلکہ 2010 میں تو امریکی میرینز کی ایک رپورٹ میں اسے طالبان اور القاعدہ کا ایک مضبوط گڑھ قرار دیا گیا تھا، جہاں اسلحہ، بارودی مواد اور IED بنانے کا سامان ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ اب چونکہ یہ دور دراز کا علاقہ ہے، اسی لیے تمام غیر ریاستی عناصر کے لیے یہ ایک محفوظ راستہ بن گیا تھا اور اب بھی ہے۔ ایک منافع بخش اسمگلنگ کوریڈور ہے جسے جرائم پیشہ نیٹ ورکس برسوں سے استعمال کرتے آئے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے تو افغانستان پاکستان کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی منافع بخش کاروبار ہے، کیونکہ پھر ان کنٹرول ظاہر ہے نرم ہو جاتا ہے، اور اسی لیے شاید ان میں سے کئی کرمنل گینگ جو تو چاہتے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے وہ رشوتیں سے بھی کام لیتے ہوں، رشوتیں بھی دیتے ہوں۔ تو برہمچا اور دیگر کراسنگ پوائنٹس نہ صرف طالبان کے لیے جیسے میں نے کہا، بلکہ ہر قسم کے طالبان اور ملیٹنٹس کے لیے اور کرمنل گینگز کے لیے اسٹریٹجک کوریڈور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا بہانہ افغان حکومت کے پاس یہ ہے کہ چونکہ بارڈر متنازع ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم فینس لگانے نہیں دیں گے، جبکہ پاکستان کے لیے برہمچا ایک علامتی مسئلہ بن چکا ہے، جہاں سے شدت پسند سمگلرز اور منشیات فروش داخل ہوتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان کی خواہش ہے کہ یہاں پہ باڑ لگائی جائے، نگرانی کو بڑھایا جائے، تاکہ جو غیر قانونی نقل و حرکت ہے اس کو چاہے افراد کی چاہے اشیاء کی کم سے کم کیا جا سکے۔ لیکن افغانوں کے لیے یہ ایک قبائلی روابط، نقل و حرکت کی آزادی اور سرحدی تنازع سے جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلسل یہاں پہ باڑ لگانے کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کا بار بار یہی کہنا ہے کہ ہم تو اس سرحد کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس پہ ہم باڑ کیسے لگانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم یاد دلاتے چلیں کہ جب تک صدر اشرف غنی تھے تو اس دوران یہ باڑ لگانے کا کام شروع ہوا تھا، نہ ہی ان سے پہلے کے صدر کرزئی نے کبھی اس معاملے پہ لب کشائی کی تھی۔ صدر اشرف غنی کو بتایا بھی گیا تھا کہ یہاں پہ باڑ لگ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو روک نہیں سکتے، یہ تو ظاہر ہے پاکستان اگر اس کو بارڈر اپنا سمجھتا ہے تو ظاہر ہے اس کو اپنی سرحد پہ اپنے علاقے میں وہ جو چاہے کرے، ہم تو اس کو نہیں روک سکتے ہیں۔ تو اب کافی برہمچا جو ہے پاکستان افغانستان کے تعلقات کے درمیان جو سرحد کی تسلیم کیے جانے سے جڑی ہوئی پیچیدگیاں ہیں، اس کی ایک بڑی علامت بن چکا ہے۔ شدت پسندوں کا آنا جانا ان کے لیے کوریڈور ہے، بغاوتی جو انسرجنٹ گروپس ہیں ان کے لیے اسٹریٹجک راہداری ہے۔ اس طرح سے یہ علاقہ جو ہے پورے خطے کی، نہ صرف پاکستان افغانستان بلکہ ایران کے لیے بھی، اس کی سیکیورٹی کے لیے بھی سیاسی اور اقتصادی چیلنجز کی ایک علامت بن کے ابھرا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا طالبان برہمچا پر باڑ لگانے پر رضامند ہوں گے؟ کیا استنبول میں ہونے والے آئندہ ہفتے جو مذاکرات دوبارہ شروع ہونے ہیں، وہ فریقین اس برہمچا کے حوالے سے جو پاکستان کی خواہش ہے اس معاملے پہ کیا کوئی پیش رفت کی راہ ہموار ہوگی یا نہیں، یہ ابھی دیکھنا ہے۔ لیکن یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کا حل موجودہ حالات میں آسان معلوم نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔